रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं कराई उन्होंने. जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी ये लोग टाइम लिमिट नहीं देंगे. हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी. ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास इस स्टोरी का एक और अहम किरदार हमारे साथ होगा. हमारे साथ रहेगा. We'll be right back after a short break. Hi, I'm Sarah from Mayan Video and Photo Productions here in Chicago, and today I would like to introduce to you our flash mount album and how these are different than other traditional albums. These books are panoramic and real beauty. They come with a number of inserts. This is an insert, and a side or a page, and another side or a page. So you get one insert and 2 pages. These elegant books do come in a range of different sizes, from 10 to 18 inches, going all the way up to 15 and 30 inches. Our most popular book is that of 12 inches and 24 inches. These books also come in a variety of elegant covers, such as the one that I have in my hand right here. It's glass, it's very smooth, very soft, and very nice to see your picture being displayed on the cover. We also have available for you our canvas one. It has its own texture to it, a matte finish, and very durable. If you would like, we can also customize your need if you would like leather or velvet. Also available on our books are the customized text to fit your own personal need. The key advantages of our flash mount album is that the pages being made are all archival paper. They're dry mounted on board stock, making the album very elegant and very durable. The materials used in the making of these albums are all green as possible. The glue and the ink are all natural. And of course, with this, we are highlighting the work of our photographer, Fahad. I love these books, and I love them because of the beautiful magazine-like design with complete durability. I like it. I hope you do too. Oh, and one more thing. Ayan Video and Photo Productions, they offer the albums at an unbeatable price. So call them now and place your order. Their number is 1-815-501-1243. Remember, write it down. It's very easy. 1-815-501-1243. Thanks for watching. Oh, I was remembering, these albums are really heavy because of their strong, durable pages. You need something to hold them in, and I have just the perfect thing. These bags you will get upon receiving your album, and they are super durable, and they will protect your album for many years to come so that you can share it with your family and friends. I hope you've enjoyed this. Have a wonderful day. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन. इस वक्त हमारे साथ फ़ोन पर एक इस कहानी का बहुत अहम किरदार मौजूद है जिन्होंने अभी दावा किया कि जी मोहम्मद आसिफ साहब जो है, मोहम्मद आसिफ के बारे में इन्होंने दावा किया कि मोहम्मद आसिफ का जो है जितने भी बुकी हैं उनके साथ इनका राब्ता था और मोहम्मद आसिफ को इंडिया से बकाया तौर पर आते थे. हम इनसे बात करते हैं. पाकिस्तान की बहुत मशहूर फनकारा और हमारी मॉडल वीना मलिक. वीना मलिक, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वीना, सबसे पहले तो आपसे सवाल मेरा ये है कि जी ACSU ने जो एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट है ICC का, उसने आपसे इन्वेस्टिगेशन की है, उसके बारे में जरा बताएं कि क्या इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने आपसे. मैं ICC के ऑफिशियल्स मुझसे मिलने आए थे 2 दिन पहले. जी जी. और उन्होंने मुझसे डिटेल्स जो भी मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने उनको प्रोवाइड कर दी थी रिगार्डिंग द एंटायर मैटर. अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास एग्जैक्टली? The exact information I had was a telephonic record of an Indian guy and Mohammed Asif, where they were, the guy was contacting Asif so frequently. उन्होंने कोई 17 texts किए थे 14 days के अंदर आसिफ को. और इसके अलावा आसिफ उन साहब से मिलने बैंकॉक गए थे 1 दिन के लिए. और द कॉन्वर्सेशन I've heard, जो बातें उनकी मैंने सुनी खुद फोन के ऊपर, और जो चीजें आसिफ ने खुद मुझे बताई वो तमाम चीजें मैंने उनको बताई. लेकिन वो क्या चीजें क्या थी जो बताएंगी जो आसिफ ने आपको बताई और जो कॉन्वर्सेशन आपने सुनी एग्जैक्टली? उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली मैंने सुनी थी वो ये थी कि द गाय वाज ऑफरिंग $40,000 टू आसिफ, और वो आसिफ को कह रहे थे कि आपने हमसे कमिटमेंट की थी और हमने ऑलरेडी आपको बिजनेस क्लास का टिकट दिया थाईलैंड आने के लिए, और हमने आप पे पहले कुछ पैसे खर्च किए हैं और आपने हमसे कमिटमेंट की थी, लिहाजा हम आपको सिर्फ $40,000 दे सकते. तो क्या आसिफ कह रहे थे कि नहीं, $40,000 बहुत कम है, इस डील के लिए मुझे $2 लाख चाहिए. और इसके अलावा उनकी जो मुलाकात हुई थी बैंकॉक में,
اچھا لیکن اس کے بارے میں آصف نے خود مجھے بتایا کہ he went to meet up this guy, the same guy in Thailand, کیونکہ ایک دن کے لیے وہ تھائی لینڈ چلے گئے تھے اور مجھے بتا کر نہیں گئے تھے. ایکچولی کمپلیٹلی ڈسپیئرڈ. تو جب میں نے خود پتا کرایا ایئرپورٹ سے اور اپنے ٹریول ڈیسک سے تو مجھے پتا چلا کہ he left for Thailand. جب وہ واپس آئے تو بہرحال بعد میں اس نے مجھے ایکسپلین کیا کہ وہ ایکچولی ایک میٹنگ کرنے کے لیے گیا تھا بینکاک میں. اچھا لیکن یہ میٹنگ ایگزیکٹلی کس کے لیے تھی؟ کیا میچ ہارنے کے لیے تھی یا اسپاٹ فکسنگ تھی جس کا جو سامنے آئے ہیں کہ نو بال کرانے پر $40,000؟ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ کیا اس کے بارے میں کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیے میں کمپلیٹلی, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو بھی چیزیں یو کے میں ہو رہی ہیں ان کا اس چیز کے ساتھ کوئی لنک تھا یا نہیں تھا, دیکھیں یہ تب کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں جب وہ آسٹریلیا ٹور کے لیے جا رہے تھے. یہ بات ہے نومبر 2009 کی, جب میں اور آصف اکٹھے تھے اور آسٹریلیا ٹور سے واپس آنے کے بعد ہمارا بریک اپ ہو گیا ہوا تھا. لہٰذا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا یو کے کی انویسٹیگیشنز کے ساتھ کوئی لنک ہے یا نہیں ہے تو میں اس معاملے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی. اگر $40,000 ان کو کس چیز کی ڈیل کے بارے میں ان کو دے گئے تھے. میری آصف کے ساتھ سمپلی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیے تب تک مجھے بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ اسپاٹ فکسنگ کیا ہوتی ہے یا میچ فکسنگ کیا ہوتی ہے. ادھر ایک میچ فکس کیا جاتا ہے, 2 کیے جاتے ہیں, 10 کیے جاتے ہیں, کم پرفارم کرنے کے لیے میچ فکس کیے جاتے ہیں. ہاں تب تک میں کمپلیٹلی بلینک تھی, لیکن مجھے ظاہری بات ہے مجھے یہ پتا تھا کہ میچ فکسنگ جو ہے ایک کرائم ہے کرکٹ کے اندر. تو جب آصف نے, میں آپ کو اس بات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہوں گی کہ لوگوں کو پتا چل سکے. دیکھیے میں اس نمبر کے متعلق اس لیے جانتی ہوں کیونکہ آصف نے جب مجھے پہلی دفعہ پرپوز کیا تھا تو اس کے موبائل کے اوپر بہت سسپیشیس کالز آتی ہوتی تھی اور ظاہری بات ہے میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ لڑکیوں کے کال ہیں. اور بعد میں جب میں نے سوچا کہ میں آصف مجھے خود نہیں بتا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ مجھے نمبرز کو خود انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے بینگ لائک یو نو ایوری وومن آئی بین ریلی سسپیشیس اباؤٹ دا ہول تھنگ. تو جب میں نے نمبرز کی انویسٹیگیشن کی تو مجھے پتا چلا کہ ایک اور نمبر بھی تھا جس کو میں نے کانٹیکٹ کیا. وہ ایک ساؤتھ افریقن لڑکی تھی, اس کو میں نے کانٹیکٹ کیا اور میں نے اس کو کہا لک دس از نیما ملک فرام پاکستان اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ ناؤ آصف's گرل فرینڈ, سو پلیز آپ کیوں آصف کو کانٹیکٹ اتنا فریکوینٹلی کریں. شی سر کہ وہ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, میں تو آج کے بعد ان کو کبھی کانٹیکٹ نہیں کروں گی فکس ہو. اور اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں, لیکن جب یہ پرٹیکولر نمبر, کیونکہ میں جانتی تھی کہ انڈیا کا ایک نمبر ہے اور میں سب سے زیادہ سسپیشیس اس نمبر کے بارے میں تھی کیونکہ جب آصف اس نمبر سے ٹیکسٹ ریسیو کیا کرتے تھے تو اس کو امیڈیٹلی ڈیلیٹ کر دیتے تھے. اور میں نے بہت کوشش کے باوجود اس نمبر کا کبھی ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکی کیونکہ وہ ٹیکسٹ آتے ساتھ ہی ڈیلیٹ کر دیتے تھے. اور اس کے بعد وہ کال بیک کرتے تھے اس نمبر کے اوپر اپنے کسی دوست یا ملازم کے نمبر سے. انہوں نے کبھی اپنے نمبر سے اس نمبر کو کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. لہٰذا مجھے صرف سسپینس یہ تھا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے اور یہ دس گرل از فرام انڈیا. بہرحال جب میں نے اس نمبر کو انویسٹیگیٹ کیا تو میرے لیے اور زیادہ سرپرائز ایڈ ہو گیا کہ ایک شخص آدمی کا نمبر ہے. اور بلکہ میں نے اس نمبر پہ جب کال کیا تو مجھے پتا چلا کہ دھیرج دکشت صاحب ہے انڈیا سے. اور میں نے کہا کیا نام کیا جی ان کا؟ دوبارہ ذرا نام لیجیے گا. جی نام آپ نے کیا لیا جی؟ ان صاحب کا کیا نام لیا جی؟ ان صاحب کا نام تھا دھیرج دکشت اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک فوٹوگرافر ہے انڈیا میں. اور میں نے کہا کہ اگر آپ فری لانس فوٹوگرافر ہیں آپ آصف کو اتنا فریکوینٹلی کانٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آصف کو اس لیے کانٹیکٹ کریں کہ آصف ان کے دوست ہیں. میں نے کہا اگر آصف آپ کے دوست ہیں تو وہ آپ کو اپنے نمبر سے کال بیک کیوں نہیں کرتے, آپ صرف ٹیکسٹ کیوں کرتے ہیں ایک مسٹیریس سا. پھر وہ تھوڑا کنفیوز ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کمرشل کی ڈیل کر رہے ہیں. میں نے کہا مسٹر دھیرج میں آصف کی ساری پبلسٹی کیمپین, اور میں آپ کو بتا دوں کہ آصف کا بعد میں جب IPL کے ساتھ کچھ بات چیت چلی تھی تو IPL کے آفیشلز کے ساتھ میں نے ہی رابطہ کیا تھا اور آصف کی جو پاکستان میں ساری کی ساری میڈیا کیمپین تھی اس وقت میں ہی ہینڈل کری تھی. لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ ایسا کون سا کمرشل ہے جس کی آفر آصف کو ہے میں نہیں جانتی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر کمرشل کی بات ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے آپ نے کتنے کمرشلز کیے آصف کے ساتھ. تو ہی واز ریئلی کنفیوزڈ. اس نے مجھے کہا کہ آپ آصف سے خود پوچھیے کہ ہمارے بیچ میں کیا چل رہا ہے. لہٰذا جب میں نے آصف کو انویسٹیگیٹ کیا اور میں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے بتاؤ ہر صورت کی نمبر کس کا ہے, اور پھر انہی دنوں میں یہاں سے ایک دن کے لیے بینکاک چلے گئے اور پھر یہ چیزیں اور زیادہ سیریس ہو گئی اور میں نے کہا یہ تو سیریس چکر چل رہا ہے کوئی. وین ہی کیم بیک تو آصف نے پھر خود مجھے بتایا کہ دس از دا گائے فرام انڈیا جس کی اس کے ساتھ کچھ فکسنگ کے متعلق بات چل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات آسٹریلیا جانے سے پہلے کی ہے. سو ہی کیم بیک اور جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے یہ بات بتائی تو آئی واز ریلی اپسیٹ. اور اس بات کے امیڈیٹلی آفٹر دیٹ آئی ہیڈ اے ریلی سیریس آرگیومنٹ ود ہم.
him because میں اس کا ایک کلیئر فیوچر دیکھنا چاہتی تھی. میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی اور طرح کی نیگیٹیوٹی میں پڑے کیونکہ آلریڈی اس کا کریئر بہت داغدار تھا ماضی میں. جی وینا, یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے کہا کہ آپ ان کا جو ہے وہ ماضی جو ہے وہ داغدار تھا اور آپ ان کا جو مستقبل جو ہے وہ بہت خوشحال دیکھنا چاہتی تھی, لیکن ایک بینگ اے سیلیبریٹی آف پاکستان, ون آف اے ویری بگ سیلیبریٹی آف پاکستان, یو یور سیلف, یہاں پر سوال میرا یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جب آپ کو 2009 کے ٹور میں پتا تھا آسٹریلیا کے ٹور میں ایسا ہونے والا ہے, تو آخر آپ اس وقت میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ کیا ملک کی عزت, ملک اور قوم کی جو عزت تھی وہ آپ کے لیے کیا زیادہ معنی نہیں رکھتی تھی؟ کیا اس وقت آپ نے میڈیا کے سامنے آ کر کیوں نہیں بولا؟ آپ نے اب تک انتظار کیوں کیا جب تک یہ انگلینڈ اسپاٹس فکسنگ جو ہے سامنے آئی؟ دیکھیے, جب آصف کی میرے ساتھ پہلی دفعہ بات ہوئی اور وہ آسٹریلیا ٹور کے بعد واپس آتا ہے آسٹریلیا, یہ تھائی لینڈ جا کے واپس آتا ہے, اور آسٹریلیا سے پہلے جب وہ جاتا ہے تو میری جب اس کے ساتھ بات ہوئی, جب یہ باتیں ایکسپوز ہوئی تو اس نے مجھے کہا, جب اس نے دیکھا کہ بہت اوور ریئیکٹ کر رہی ہے, دیکھیے اگر میں تب آصف کو شاید سپورٹ کرتی تو میرا خیال ہے کہ میں اس پراپر لنک تک بھی تک پہنچ جاتی ہوں, مجھے بہت ساری اور باتیں بھی پتہ چل سکتی تھی. لیکن اس وقت آصف نے مجھے جب دیکھا, میں نے اس کو کہا کہ اگر تم اس چیزوں سے باز نہیں آؤ گے تو مجھے مجبوراً جا کے پریس کو اور میڈیا کو بتانا پڑے گا. تو آصف نے, دیکھیے میری اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھی, اس نے مجھ سے ایک کمٹمنٹ کی اور اس نے مجھے ایک ہولی بک کے اوپر کمٹمنٹ کی کہ دیکھو آئی ول نیور ایور گیٹ انٹو اٹ, یو جسٹ ڈونٹ بی اپسیٹ, میں اس بندے کو دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کروں گا. پھر وہ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں جب وہ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں تو میں یہاں پر ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ وہ اچھا پرفارم کرے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ویری اپسیٹ کہ پاکستان جیت نہیں رہا ہے. لہٰذا ایک دن جب میں فون پہ آصف سے بات کرتی ہوں, کیونکہ ہم بہت آپس میں زیادہ رابطے میں رہتے تھے, اور جب میں نے ایک دن آصف کو کہا کہ آصف خدا کے واسطے کوئی ایک میچ تو آپ لوگ جیت لو, میری تو فرینڈز بہت اپسیٹ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں ہارتے رہتے ہیں ہر وقت. تو آصف نے مجھے کہا کہ تمہیں زیادہ اپسیٹ ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ 2010 تک ہم کوئی سیریز نہیں جیتیں گے. دیکھیں یہ بات جب اس نے مجھے کہی, یہ بات میرے لیے بہت بہت الارمنگ تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی لنک ہے. جب اس نے یہ بات مجھے بتائی تو دیٹ واز دا ٹائم جب مجھے پتا چلا کہ ہی از اسٹل انٹو دیٹ, اور اس نے وہ بات چھوڑی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کے آسٹریلیا ٹور سے جب وہ واپس آیا تھا, میں نے ایک دن میڈیا پہ بیٹھ کے آج سے 5 مہینے پہلے پی سی بی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ اگر میں پی سی بی کو بتا دوں تو شاید وہ کسی ایسی چیز تک پہنچ سکتے ہیں جو واقعی بہت خراب اس وقت چل رہی ہے کرکٹ میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 5 سال پہلے یہ بات جب میں نے کی تھی, اینڈ دیٹ از آن ریکارڈ, میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہی ہوں, تب کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا تھا. دیکھیے جب ایک سیلیبریٹی ایک لیڈنگ نیوز چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کر رہی ہے اور کوئی نوٹس نہیں لے رہا, تو مجھے لگا کہ خالی میں ہی فول ہوں. میرا خیال ہے باقی کسی کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک محب وطن ہوں تو دیکھیے میں پاکستانی ہوں, میرا خون کا ایک ایک قطرہ پاکستانی ہے. اور اگر یہاں آپ یہ بات کریں کہ میری آصف کے ساتھ کوئی پرسنل ہے, آئی سویئر دیر از نتھنگ پرسنل اگینسٹ مسٹر آصف. یہ میرا سوال ایکچولی اگلا یہی سوال تھا. مجھے لگا کہ مجھے اس وقت بات کرنی چاہیے, اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی اور یہ بات میں اب بھی کر رہی ہوں, اور جو میری پہلی اسٹیٹمنٹ تھی وہ آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ رہے گی, نو میٹر مجھے کتنی خطرہ ہو اپنی جان کا یا کسی بھی چیز کا, بٹ آئی ول اسٹک ٹو مائی فرسٹ اسٹیٹمنٹ. بنا ایک آخری بات ہے, لوگوں کا عام لوگوں کا خیال ہے, تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا, گستاخی کروں گا وہ بتانے کی, آپ کو تھوڑا سا مشکل سوال ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید وینا ملک کا پبلسٹی سٹنٹ ہے, اور وینا ملک نے جیسے یہ اسپاٹ فکسنگ ہوئی اس کے بعد وینا ملک کی پریس کانفرنس کرنا, وینا ملک کا ٹی وی کے سامنے آنا, نیوز چینلز کو انٹرویوز دینا, انڈین نیوز چینلز کے سامنے جانا, انڈین میڈیا کے سامنے جانا, یہ شاید وینا ملک کا ایک پبلسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ اپنے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گی؟ تھوڑا سا آپ کلیئر کریں ذرا پلیز اپنی پوزیشن کو اس بارے میں. دیکھیے آپ کی پبلسٹی اسٹنٹ, مجھے سب سے پہلے پتا تھا کہ خاص طور پر بینگ اے وومن اینڈ بینگ اے سیلیبریٹی, شاید اگر لوگ ان پروفس کو اس طرح سے دیکھتے کہ ایک شخص بات کر رہا ہے, کوئی لڑکی یا کوئی سیلیبریٹی بات نہیں کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے ان کو بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ آ سکتی. لیکن میں پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ بہت ہی آسان کام ہوتا ہے دنیا کے لیے کسی بھی لڑکی کے اوپر بات کرنا. دیکھیے اگر یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے تو کیا وینا ملک کیا میں کوئی کسی گلی میں پڑی ہوئی ان نون لڑکی تھی جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, اور آج اس اسٹیٹمنٹ کے بعد دنیا مجھے جانتی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے بھی میں وینا ملک دی ایکٹریس ہی تھی, اور آج بھی میں وینا ملک دی ایکٹریس ہی ہوں. دنیا مجھے جانتی ہے کہ میں ایک ایکٹریس ہوں. بہرحال دیکھیے جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مینٹالٹی کو ڈپینڈ کرتا ہے, اور میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ میں نے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی, تو میں نے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی, اور میں اب بھی اپنے اسی بیان کو ہی لے کر کے چل رہی ہوں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہوں. لیکن دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ لوگ اگر ان چیز جی ہلو
ہمارا وینا ملک سے رابطہ میرے خیال سے منقطع ہو گیا. وسیم خان صاحب جی یہ نومبر 2009 سے بات چل رہی تھی, جی بالکل. وینا ملک صاحبہ جانتی تھی اس بارے میں, وینا ملک صاحب کو سب کچھ پتا تھا.